बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं अपने वालिद के इंतकाल के बाद आज इनके ऑफिस में इनके बॉस के सामने बैठी थी। अब भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। सामने बैठा शख्स मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उम्र में वो 30-32 के लगभग था। कहने लगा, आपके वालिद की अचानक से हार्ट अटैक से हो जाने वाली मौत का सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन देखें मिस वहाब, आपके वालिद की वफ़ात पर हम जो कुछ कर सकते थे वो मेरा ड्राइवर आपको चेक की सूरत में आपके घर दे चुका है। इसने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। मिस क्यों इसे रो रही थी? मुझे अपने वालिद से बेतहाशा मोहब्बत थी और इनकी अचानक हो जाने वाली मौत ने तो मुझे बुखला के रख दिया था, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी। घर की तमाम जिम्मेदारियां अब मुझ पर थी। मैंने कपकपाते हाथों से पानी का गिलास पकड़कर अपने लबों से लगाया। बस चंद घूंट पीकर अपना खुश्क गला तर किया था ताकि इससे बात कर सकूं। मैंने कहा, मैं जानती हूँ, मगर यहाँ पर आपसे मदद मांगने नहीं आई। देखें, मैं एमबीए कर रही हूँ और आखिरी बार सेमेस्टर बाकी बचा है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे वालिद की जगह नौकरी देते। यह कहने के बाद मैंने अपने पर्स से अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल निकाली, इस शख्स के सामने रख दी। मैं साथ साथ अपने आंसू भी पूछ रही थी। इसने एक नज़र मेरी फ़ाइल की तरफ डाली, फिर फ़ाइल वापस मुझे पकड़ा दी। कहने लगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके वालिद काफ़ी सालों से हमारे ऑफिस में काम कर रहे थे, इसलिए मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स देखने की भी ज़रूरत नहीं। आप अपने वालिद की जगह नौकरी कर सकती हैं और आपकी तनख्वाह भी मैं इतनी ही दूंगा जितनी के हम आपके वालिद को देते थे। ये सुनकर मैं बेहद मुतमिन सी हो गई, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए उठी तो वो शख्स कहने लगा, मिस वहाब, आपको आइडिया तो है कि ना हम यहाँ पर क्या काम करते हैं? ज़ाहिर है आपके वालिद ने यहाँ काम किया है तो आपको इल्म तो होगा। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे वालिद यहाँ क्या काम करते हैं और क्या नहीं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ऑफिस में ऑफिस का ही काम होता है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। इस शख्स ने बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे सर से पाँव तक देखा, फिर मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ गई। कहने लगा, गुड मिस रुबाब, तो फिर मुझे आपको बिल्कुल भी गाइड करने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मैं कुछ दस्तवज़ का शिकार हुई। मैंने कहा, देखें, मैंने आज तक नौकरी कभी नहीं की, इसलिए कुछ ना कुछ तो आपको मुझे गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नौकरी का कोई तजर्बा नहीं। मेरी बात सुनकर इसने बड़े गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखा। कहने लगा, बीबी जी, क्यों नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इसके कमरे के दरवाजे की तरफ पहुंची, इसने मेरा नाम लेकर पुकारा। इसके पुकार पर मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो मुझसे कहने लगा, जी, नाम लेकर पुकारा। इसके पुकार पर मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझसे कहने लगा, जैसा लिबास आप पहन कर आई हैं ये हमारे ऑफिस की डिमांड पर पूरा नहीं होता। मैंने एक सादा सा शलवार कमीज़ पहन रखा था। मैंने कहा, आज तो मैं सिर्फ आपसे बात करने आई थी, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। ये कहकर मैं वापस घर आ गई। मेरे वालिद और वालदा में बेतहाशा मोहब्बत थी। जब से मेरी वालदा की अचानक से हार्ट अटैक से मौत हुई थी, मेरी वालदा तो बिस्तर से लग गई थी। जब मैं घर पहुंची तो छोटी बहन मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। पीछे जा कहने लगी, आपकी अम्मा की दवाई ख़त्म हो चुकी हैं और अम्मा का बीपी है कि कम ही नहीं हो रहा। वो अभी भी बीपी ऑपरेटर से मेरी वालदा का बीपी चेक कर रही थी। मेरी नज़र अपनी वालदा की तरफ पड़ी। मैंने कहा, तुम जल्दी से ये पैसे पकड़ो और अम्मा की दवाइयाँ ले आओ। अम्मा का ख्याल मैं रखती हूँ। घर से बाहर निकलते ही कुछ फासले पर मेडिकल स्टोर था और हम सिर्फ 2 ही बहनें थी, भाई कोई था ही नहीं। मेरी छोटी बहन ने फ़ौरन से पैसे पकड़े और मेडिकल स्टोर स्लिप लेकर बाहर चली गई। मैंने अम्मा को उठाकर बैठाया। अभी अभी इनकी आंखों से आंसू बह रहा था। मैंने कहा कि अम्मा, अगर आप यूं दिल छोड़कर बैठ गई तो हमारा क्या होगा? हमारे पास तो आपके अलावा और कोई भी नहीं। बचा खुदा के लिए, अपने लिए ना सही तो हमारे लिए खुद को संभालना। मेरी वालदा ने मुझे सीने से लगाया, फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, अचानक मिलने वाले सदमे कहाँ जल्दी भूलते हैं, किसी घाव की तरह दिल को लग जाते हैं।
اب یہ تم جاتے جاتے ہی جائے گا نہ میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے یہ سہا نہیں جاتا۔ میرے اختیار سے باہر کی بات ہے، اختیار سے باہر کی بات ہے۔ میرے لیے دوہری ذمہ داری تھی، ایک جاب کرنا، دوسرا گھر کو بھی سنبھالنا، کیونکہ چھوٹی بہن مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی اور ابھی میٹرک میں پڑھتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوائیاں لے کر آ گئی۔ میں نے اپنی والدہ کو دوائیاں کھلائی، انہیں سلا دیا، پھر کچن میں چلے گئی۔ کھانا وانا بنا کر میرے سارے کام سے فارغ ہو کر جب میں نے اپنی الماری کھولی تو میرے پاس کوئی بھی ڈھنگ کا جوڑا نہ تھا اور کچھ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کل میں کیا پہن کر جاؤں۔ مجھے تو شروع سے ہی نفیس قسم کے کپڑے پسند تھے، اسی لیے میں سمپل ہی خریدتی تھی، لیکن اب جاب کے حساب سے نہ جانے وہاں مجھے کس قسم کا لباس پہننا پڑے گا۔ میں نے یہی سب سوچ رہی تھی، اپنی الماری کے کپڑے الٹ پلٹ کرنے کے بعد مجھے ایک معقول سا جوڑا نظر آ گیا، لیکن جب وہ آفس میں پہن کر گئی تو میرا باس مجھے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ سب چیزیں یہاں نہیں چلتی۔ میں نے کہا کہ میں سمجھ نہیں پا رہی ان کپڑوں میں کیا مسئلہ ہے۔ وہ ایک کاٹن کا جوڑا تھا، ہلکی ہلکی کڑھائی تھی، ہم رنگ ہی دوپٹہ نہ ہی دوپٹہ جو میں نے سر پہ اچھی طرح سے اڑا رکھا تھا۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مسٹر رباب، مجھے لگتا ہے آپ کے والد نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا، اسی لیے سب کچھ مجھے ہی بتانا پڑے گا۔ دیکھیں مسٹر رباب، ہمارے آفس میں جب ہمیں ڈیل کرنی ہوتی ہے تو دوسرے ممالک بھی جانا پڑتا ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ اور اس وقت ہمارے آفس میں کام کرنے والی خواتین ایسے گھریلو کپڑے پہن کر نہیں جاتی اور وہ اپنا کچھ ماڈرن لک دکھاتی ہیں، اور میرا خیال سے آپ میری بات سمجھ رہی ہوں گی۔ اس کی معنی میں سمجھ چکی تھی۔ کہنے لگا آپ ایک بار آفس کی فیملی سٹاف کو دیکھ لیں، کسی بھی لڑکی نے دوپٹہ پہن رکھا ہے؟ یہ تو سچ بات تھی کہ جتنی بھی لڑکیاں یہاں کام کر رہی تھی وہ تنگ اور چست لباس پہن کر آتی، کوئی پینٹ شرٹ میں ملبوس ہوتی تو کوئی ساڑی میں۔ وہ کام کرنے والی اور کم اور ماڈرن زیادہ لگتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اپنی نمائش کرنے آتی ہیں۔ میرے والد بے شک اس ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں بالکل گھریلو ماحول دیا تھا۔ ہم نے آج تک کبھی کوئی بیہودہ فیشن نہیں کیا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ نوکری میری چوائس یا وقت گزاری کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ یہ میری مجبوری تھی۔ میں نوکری کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس شخص نے گہری سانس لی، واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اپنا چیک بک نکالی، ایک چیک میری طرف بڑھا دیا، کہنے لگا شاید پیسوں کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے صاف کہہ سکتی ہیں۔ پھر اس نے مجھے 50,000 روپے کا چیک دیا، کہنے لگا اس سے آپ وہ لباس جا کر خریدیں جو ہمارے آفس کی دوسری لڑکیاں پہنتی ہیں۔ چند دن بعد آپ میرے ساتھ دبئی جا رہی ہیں ایک اہم میٹنگ کے لیے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا، ابھی تو مجھے آفس کے کام کی سمجھ بھی نہیں آئی تھی اور وہ شخص مجھے دبئی لے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنی جلدی کیسے جا سکتی ہوں، مجھے تو ابھی کام کی نوعیت بھی ٹھیک سے معلوم نہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو بتاؤں گا نا۔ آپ نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں اتنی بے باک تو نہ تھی کہ اکیلی اپنے باس کے ساتھ دبئی چلی جاتی، میرا دل اس بات کے لیے بالکل بھی آمادہ نہ تھا۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر میں ابھی جا نہیں سکتی کیونکہ میری والدہ بیمار رہتی ہے۔ میری بات سن کر ان بے ساختہ بڑے غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگا مسٹر رباب یا تو آپ جاب کر لیں یا پھر اپنے گھر کو سنبھال لیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مجھے بار بار انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ اگر آپ کو جاب کرنی ہے تو میرے طریقے سے کرنی ہوگی، ورنہ آپ جا سکتی ہیں۔ میں کچھ بھی کہے بنا وہ چیک لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے کیبن میں بیٹھ کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ کام اتنا آسان نہ تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ بس باس کی روز کی روٹین کا مجھے دھیان رکھنا پڑے گا، کب ان کی میٹنگ کہاں ہے مجھے یہ بتانا پڑے گا، لیپ ٹاپ پہ کام کرنا پڑے گا، فائل چیک کرنی پڑے گی، لیکن یہ کام تو بالکل مختلف سا تھا۔ آج میں نے بھی ایسے ہی کپڑے خریدے جیسے
باقی لڑکیاں خریدتی تھی۔ بہرحال یہ سب میری مجبوری تھی۔ پورا دن میرا مصروف ہی گزرا۔ جب آفس ٹائم ختم ہو گیا تو میں واپس جانے کے لیے برقع پہن چکی تھی۔ اسی وقت میرے باس بھی اپنے روم سے باہر آئے۔ مجھے برقعے میں دیکھ کر ان کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی، لیکن پھر میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، پرسوں ہماری فلائٹ ہے، آپ تیار رہیے گا۔ آج تک میں کبھی اپنی والدہ کے بغیر یونیورسٹی تک نہیں گئی تھی اور ملک سے باہر جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے اپنی والدہ کو یہ بات بتائی تو میری والدہ نے تو فوراً سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی، نہیں، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا، امی، اگر میں یہ سب چھوڑ دوں تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے نا، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور ابھی تک میرا سیمسٹر کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ تو بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملے گی، اگر مل بھی جائے تو اتنی اچھی تنخواہ نہیں ملے گی۔ یہ سب سن کر میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، جب تمہارے والد حیات تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کسی چیز کی، وہ ہمارے لیے صاحبان کی مان تھے۔ اب تو لگتا ہے کہ بے آسرا سے ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں چاہ کر بھی تمہیں منع نہیں کر سکتی۔ 2 دن کے بعد میں دبئی جانے کے لیے تیار تھی، لیکن بے حد نروس تھی۔ آفس سے ہی مجھے باس کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ یہ میرا پہلا سفر تھا، لیکن میں بری طرح سے نروس تھی۔ جیسے ہی میں جہاز میں بیٹھی تو میرے برابر والی سیٹ پر باس بیٹھ گئے۔ وہ میرے چہرے کو بڑی غور سے دیکھتے رہے۔ کہنے لگے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بار سفر کر رہی ہو نا، عادت ہو جائے گی تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دبئی پہنچ کر وہ مجھے ایک شاندار ہوٹل میں رہ گئے۔ میرا کمرہ الگ تھا۔ وہ کہنے لگے، آپ آرام کریں، کل شام تک تیار رہیے گا، ہمیں میٹنگ پر جانا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن بے حد پریشان تھی۔ پہلے واٹس ایپ پر اپنی والدہ کو اپنی خیریت کی خبر دی، پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے روز میرے کمرے میں دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ کہنے لگا، یہ آپ کے باس نے دیا ہے، یہ ڈریس پہن کر آپ رات کو تیار رہیں گا۔ میں نے پیکٹ کھولا، شرم سے میری آنکھیں جھک گئی۔ وہ نہایت ہی غیر مناسب سا لباس تھا۔ اگر میں انکار کرتی تو پھر سوال میری نوکری پہ آتا۔ میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اپنی بہن کا تن ڈھانپنے کے لیے مجھے اسی طرح کا لباس پہننا ہی پڑے گا، اپنے گھر والوں کے گھر کے اخراجات اٹھانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے وہ لباس پہنا۔ میں 7 بجے اپنے روم سے باہر آئی۔ اسی ہوٹل کے ریسٹورینٹ میں میٹنگ تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو بس مجھے دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے مرد حضرات کی نظریں بھی بڑی بے باکی سے مجھے پر اٹھ رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ عربی تھے، کچھ غیر ملکی۔ میں اپنے آپ میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باس نے اپنا بازو بڑھا کر مجھے اوپر پہلو سے لگایا تھا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر میرے دوسرے کندھے پر رکھ دیا۔ پھر میرا تعارف کروانے لگے۔ مجھے بے حد گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج تک کسی غیر مرد نے مجھے چھوا نہیں تھا۔ وہ باس میرے کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن میری بے بسی تھی کہ مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب تک میٹنگ جاری رہی، ان سب کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی رہیں۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی باس نے مجھے خوشی سے کہا کہ کانٹریکٹ پاس ہو چکا ہے۔ میں حیران تھی کہ کیونکہ بزنس کے متعلق تو وہاں کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ باس نے کہا کہ اس بارے میں آپ کو بونس بہت اچھا دوں گا۔ میں پریشان سی تھی کہ وہاں پر صرف عام نوعیت کی بات ہوئی تھی، کوئی بھی کاروباری ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک کہ مجھے یاد تھا، میں نے صرف 15 دن آفس میں کام کیا تھا اور وہاں پر مجھے ابھی تک کام کی نوعیت ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ بس فون پر مجھ سے کہنے لگے، بس 3-4 دن مزید میٹنگز ہے، پھر ہم واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، اپنی والدہ سے بات کی۔ میرے لیے وہ بے حد پریشان تھی۔ والدہ سے بات کی، میرے لیے وہ بے حد فکر مند ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا، سب کچھ ٹھیک ہے، میں 3-4 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ مجھے پھر بھی یہی کہتی رہی کہ اپنا خیال رکھنا۔ جیسے ہی دستک ہوئی، میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک ویٹر وہاں موجود تھا میرے سامنے۔ اس نے ایک جوس پیش کیا، یہ آپ کے لیے ہے، ساتھ میں ایک ٹیبلٹ تھی۔ میں نے کہا، یہ کس لیے؟ کہنے لگا،
آپ کے باس نے کہا ہے کہ سر درد کی میڈیسن ہے، اسے ضرور کھا لینا تاکہ کل آپ بالکل فریش ہو جائیں۔ وہ واقعی میرے سر میں درد تھا کیونکہ پورا دن ایسے ہی مصروف گزرا تھا۔ میں نے وہ میڈیسن جوس کے ساتھ کھا لی اور پھر سو گئی۔ اس رات مجھے بڑی گہری نیند آئی، مجھے بالکل ہوش نہ تھا۔ صبح جب میں اٹھی تو اپنا آپ مجھے تھکا ہوا لگ رہا تھا، میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ جتنے دن میں ہوٹل میں رہی ہر رات میری یہ حالت تھی۔ ان 3 دنوں میں مجھے یہ لگا جیسے میرے وجود سے آدھی جان کسی نے نکال لی ہو۔ میں بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی، نہ جانے میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دماغ سن ہو چکا ہو۔ 3 دن بعد ہی ہم واپس آ چکے تھے۔ باس نے کہا کہ آپ 1-2 دن کی چھٹی کر لو۔ مجھے بھی یہی ٹھیک لگا، لیکن جب 2 دن کے آرام کے بعد میں تیسرے دن آفس آ گئی تو باس نے مجھے ایک چیک دیا جس پر درج رقم دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ کر وہ پورے 5 لاکھ کا چیک تھا۔ کہنے لگے تمہارا بونس ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے کیا کیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے کیا کہا؟ میں آپ کے کام کو، آپ کے کاروبار کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی۔ کیا آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا پھر کوئی پروڈکٹس بناتے ہیں؟ میں تو وہاں آپ کو کسی سے کوئی ڈیل کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، نہ صرف کانٹریکٹ پیپر سائن ہوئے۔ میرے بات سن کر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے آج کل آن لائن کا زمانہ ہے میڈم، سب کچھ وہی ہوتا ہے، ہماری ڈیل ایسے ہی چلتی ہے، یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ آم کھائیں گٹلیاں مت گنیں۔ میری والدہ جب 5 لاکھ کا چیک دیکھا تو خوش ہو گئی، کہنے لگی یہ چیک تو میں یوں ہی رکھ لوں گی، تمہارا جیز بنانے میں کام آئے گا۔ لیکن اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ ہی جاری سا ہو گیا۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ باس کہنے لگے اب آپ میرے ساتھ اس بار بینک ملیشیا جائیں گی، وہاں 3 دن کا اسٹے ہے۔ اب تو ہر ہفتے کا معمول تھا، کبھی مجھے ملیشیا لے جاتے، کبھی UK، کبھی فرانس، لیکن نہ جانے کیوں جب سے میں ان کے ساتھ جانے لگی تھی مجھے اپنے اندر کمزوری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں آفس جانے کے لیے میک اپ کر رہی تھی جب میری بہن نے مجھ سے کہا کہ آپی جب سے آپ نے جاب شروع کی ہے آپ بیرون ملک جانے لگی ہیں، آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے۔ مجھے بھی ایسا لگتا تھا، میں چلتی تھی تو بہت جلدی تھک جاتی تھی، میرا سانس پھولنے لگتا تھا، میرے چہرے کی رنگت اب پہلے جیسی سفید نہیں رہی تھی، لیکن میرے پاس پیسے اچھے خاصے تھے۔ لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان 2 ماہ میں آفس میں کام ہوتا کیا ہے۔ آج میری چھٹی تھی۔ باس نے یہ بھی کہا کہ آج میں آفس نہ آؤں، لیکن میرے دل گھر میں بالکل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آفس چلی جاتی ہوں۔ جب میں آفس کے اندر داخل ہوئی تھی سارے کا سارا سٹاف باس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ مجھے اپنے باس کے کمرے سے بلند آوازوں میں چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے وہ کسی کو ڈانٹ رہا ہو۔ پورا سٹاف ایسے کھڑا تھا جیسے کہ سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھنے کی بجائے باس کے کمرے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ آفس میں موجود تھے، صرف میں ہی باہر تھی۔ جو باتیں مجھے وہاں سنائی دی میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی کیونکہ میرے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب میں جان چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں وہیں سے واپس پلٹ کر اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس سے میں آشیانہ ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کتنا گھناؤنا کام آفس میں ہوتا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی یاد آنے لگا کہ میرے والد بھی اس آفس میں کام کر رہے تھے۔ کیا میرے والد بھی اسی گناہ کا حصہ تھے؟ یہ سوچ کر تو میرا دل یوں تھا کہ جیسے پھٹ جائے گا۔ آنسو تر سے بہہ رہے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی رک نہیں رہے تھے۔ پھر میرے اندر میرا ضمیر مجھ سے یہ کہنے لگا کہ شاید میں اسی دلدل میں پھنسی ہی اس لیے ہوں کہ میرے والد بھی اس کھلونے کام کا حصہ تھے۔ یہ سوچ کر میرا دل کانپنے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کیسے میں اپنے آپ کو اس دلدل سے باہر نکالوں۔ پھر میرے پاس ایک ایسا ہی طریقہ تھا جس سے میں خود کو اس عذاب سے آزاد کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے پرس پاس کے کمرے میں رکھا
खुद बाहर आ गई। मेरा बॉस लड़कियों की नाजेबा वीडियो बनाकर बेचता था और इससे काम के लाखों रुपए मिलते थे। वो लड़कियों के बैरून मुल्क ले जाता और गैर मुल्की लोगों के साथ बदकारी की वीडियो बनवाता था। मैंने इसके ऑफिस के रूम में वो कैमरा रख दिया था जिसमें इसने अपनी सारी कारोबार की नौयत किसी को फ़ोन पर बताई थी। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। फिर मैंने बहाने से बॉस के कमरे में गई और कहा कि आई एम सॉरी, मेरा पर्स यहीं रह गया था। वो पर्स उठाकर अपने साथ ले आई। वो सारी वीडियो अपने पास सेव कर ली। रात के वक्त मैंने सारी वीडियोस अपने बॉस के नंबर पर व्हाट्सअप कर दी। इसे देखकर फौरी से मेरे बॉस की कॉल आई। मैंने वो कॉल अटेंड की। कहने लगे, ये क्या बदतमीज़ी है। मैंने कहा, बदतमीज़ी तो वो थी जो आपने मेरे साथ अनजाने में मुझसे करवाई, जिससे पूछकर आपने मेरी अज़मत का सौदा किया, इसकी वीडियो बनाई। अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो पब्लिक की तो मैं आपकी वीडियो दुनिया के सामने लाकर रख दूंगी, आपकी इज़्ज़त का जनाजा निकाल कर रख दूंगी, मैं इस वीडियो को सोशल कर दूंगी। ये बात सुनकर मेरा बॉस बुरी तरह से घबरा गया। कहने लगा, ऐसा मत करना, मैं जानती थी कि वो अपनी झूठी इज़्ज़त का भरम ज़रूर रखेगा। मैंने कहा, मेरी सारी वीडियो डिलीट कर दो वरना मैं तुम्हारी वीडियो को सोशल कर दूंगी। अगले रोज़ मैं ऑफिस गई तो इसने मेरी सारी वीडियो डिलीट कर दी थी। मैंने कहा कि मुझे ये काम नहीं करना और अगर कभी मुझे तुमने दोबारा इस काम के लिए फोर्स किया तो मैं तुम्हारी वीडियो सबके सामने ले आऊँगी। ये कहकर मैं इसके ऑफिस से बाहर निकल गई। मैं जानती थी कि वो अपनी झूठी इज़्ज़त का भरम ज़रूर रखेगा। फिर मैंने कहा, नौकरी